अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे रीडर्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और लेकर आ चुकी हूँ फाइनली 40 एपिसोड ऑफ मजनून। इस नावल की मैंने एपिसोड बहुत लंबी लंबी दी हैं, तो ये लगभग 60 आम नावल्स के 60-70 एपिसोड तक हो चुका है नावल, ठीक है, क्योंकि सारी लगभग 50 तक 45 तक हैं एपिसोड्स, बहुत बड़ी बड़ी हैं। तो ये नावल जो है ये ज़्यादा लेंथी होगा, ठीक है। और लेकिन एपिसोड वाइज ये शायद कम ही रहे, लेकिन क्योंकि मैं हर एपिसोड में इतना इतना दे देती हूँ कि ये 2 एपिसोड की बराबर चली जाती है। तो कल की एपिसोड आपको अच्छी लगी, आज की एक्स्ट्रा अच्छी लगेगी क्योंकि है ही अच्छी। तो बिना टाइम ज़ाया किए और अपनी तारीफ़ें खुद किए लेकर चलती हूँ आपको एपिसोड 40 की तरफ। नावल मजनून बाय मरवा मिर्ज़ा। लेट्स स्टार्ट। तो मुझे अपने पीछे ख्वार करो कि वो उसे देखते अजियत से मुस्कुराया, तो वो भी आंसू पूंछे जरा हौसले में वापस लौटी। वो तो निकाह से अब तक बहुत कर चुकी हूँ ख्वार आपको, आपके बकुल, लेकिन मैंने अब तक आपको बेहद इज्जत और एहतराम ही दिया है। मैं तो नहीं समझती ऐसा, लेकिन आपको देखकर लगता है मैं आपकी जिंदगी में आपकी तकलीफें बढ़ाने आई थी और बढ़ा दी। सब हाथ से निकलता जा रहा है। मैंने ऐसा तो सब नहीं चाहा था। मोहब्बत और जज्बात कितने तकलीफ दे होते हैं मैं जानती थी, लेकिन वही बात मानती नहीं थी। लेकिन आपने मनवा कर छोड़ा। उसका चेहरा जबड़े से दबोच गया तो आलूश की आंखें फिर से इस शख्स की बेबस नजरों के सबब गीली पड़ी। नहीं चाहिए इज्जत और एहतराम, सुना तुमने? और ये जज्बात मोहब्बत सब तुम्हारे लिए खूबसूरत बनाना चाहता था। तुमने ही मुझे ऐसा वहशी बनाया। तुमने इस कदर प्यार करने की गलती कर दी आलूश, तुमसे इस कदर प्यार करने की गलती कर दी आलूश कि अब मुझे तुम्हें बांटते मौत आ रही है। जरगाम की जगह कोई और होता मैं फिर भी दिल पर पत्थर रखकर गुंजाइश निकाल लेता, लेकिन उसके मामले में नहीं हो सकता। तुम्हें क्यों समझ नहीं आ रही? क्यों तुम मेरा ज़ब्त आजमाए जा रही हो? ना तुम कसूरवार हो ना मैं। यकीन करो तुम मेरी जिंदगी में आने वाली सबसे मासूम और बेकसूर इंसान हो, लेकिन देखो मैं एक बहुत अजीब इंसान हूँ। कसूर मेरा भी नहीं। मेरे बस में होता मैं खुद को ऐसा बनने ना देता आलूश। तुम क्यों नहीं समझती मुझे? तुम मुझे या खुद को कसूर देना बंद कर दो, तुम्हें खुदा का वास्ता। सुना तुमने? वो इस पर बस सा चीखा तो वो सहम गई। इस शख्स का कहा एक लफ्ज उसके सीने में दर्द की लहरें उतार गया। आरास वो उसका हाथ थामने की कोशिश में नजदीक हुई, पर वो अपना हाथ उसके हाथ से आंखें रगड़ता झटक गया। समझती हूँ आपको, आपके दर्द को, आपके डर को, लेकिन मेरे पास रहना दूरी हल नहीं है। मुझे और खुद को ऐसे उन छुरी से क्यों काट रहे हैं? कम से कम मेरी मोहब्बत को भीख मत कहें। ये मोहब्बत ही है कि मैं आपके दर्द पर हलकान हूँ। वो आंखें अब भी चुराए बैठा था खुद से। इस शख्स को नफरत महसूस हो रही थी। आलोश तुम मुझे जाने दो। वो उसका हाथ डर कर थाम गई। मैं रो रो कर कह रही हूँ मुझे आपकी ज़रूरत है और आप भाग रहे हैं। मैंने तो आपको ख्वार नहीं किया, लेकिन ये मेरी जिल्लत ज़रूर है आराज तौर से। आप अपनी औरत की जिल्लत करने का हक नहीं रखते। वो उसकी आंखों में आंखें गाड़ कर बोली थी। दोनों के चेहरे करीब थे कि एक दूसरे की सांसें एक दूसरे में घुलती महसूस हो रही थी। तो क्या करूं मैं आखिर? वो दबा सा गराया जैसे मजीद इससे लड़ भी ना पा रहा हो। जो चाहे करे, मैं साथ ना दूं तो जान ले लीजिएगा। जितना चाहे मुझे करीब कर ले। वो आंखों में नमी लिए इतनी बड़ी इजाजत दिए बोली कि वो भी दहल उठा। मुझे भीख नहीं चाहिए तुमसे। वो दुगनी अजियत से उसकी आंखों में आंखें गाड़े बोला। भीख लग रही है ये आपको? वो आंखों में किरचियां लिए बोली। इसने आराज के होंठों के किनारे सांस रोककर अपने होंठों को जोड़ा। वो जिंदगी भर की हिम्मत इकट्ठी किए जरा सा आगे बढ़ी। आराज का हाथ खुद ब खुद लोशे की कमर में जकड़ा। जब वो गुलाब होंठों का मुलायम लम्स महसूस किए, मरते मरते जी सा उठा। दुनिया का कोई भी दिलकश इंसान, कोई भी पसंदीदा जगह, कोई भी फूल या उसकी खुशबू, कोई भी मौसम, कोई भी कीमती चीज, कोई भी हसीन मंजर, कोई भी अजीज रिश्ता आपसे मेरी तवज्जो नहीं छीन सकता। रास्तों रज़ाई आप पर जमी रहने के लिए बनाई गई है। वो वहां जज्ब से बोलते रुकी। इस शख्स को यूं महसूस हुआ जैसे इस लड़की के होंठों से जुड़ी सांस आरास के होंठों पर रेंग रही हो, लेकिन वो खुद को जब्र में घसीटे रोक कर दूर हुआ। आलूश तुम्हें यही जगह मिली थी ये सब करने और कहने की? तुम बेवकूफ ही रहना। वो चेहरा उसकी दस्तरस से हटाकर गुस्से से बड़बड़ाया तो आलूश ने बच्चों की तरह रोते हुए अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया।
وہ اپنے ناخنوں سے اس کی گردن نوچنے لگی جیسے اس کا بس نہ چل رہا ہو اپنا غصہ کہیں چیخ چیخ کر نکالے۔ آراس، میری توہین کرنا بند کریں۔ وہ اس کا گردن سے جڑا ہاتھ پکڑ کر اسے سامنے کیے، اس کا منہ بھی پکڑ کر اوپر کر گیا۔ یہ توہین کی ہے میں نے؟ تمہیں واقعی لگتا ہے تم ایسے میرے ڈر ہٹاؤ گی؟ وہ اس کی ڈانٹ پر ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ تو کیا مر کر دکھاؤں؟ وہ بے بسی کی مورت بنی۔ بکواس کیوں کر رہی ہو یہ؟ وہ غصے سے بولا۔ مجھے بس ڈانٹتے ہی رہتے ہیں۔ میرے قریب آنے کے باوجود آپ کو کچھ محسوس نہیں ہوا؟ یعنی سب ختم ہو گیا واقعی؟ چھوڑ دیا آپ نے مجھے؟ وہ دوبارہ سے رونے لگی۔ آراس نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے دھیمی سی مسکراہٹ دی، لیکن وہ شدید شکست خوردہ تھی۔ ایسے قریب آتے ہیں؟ تمہیں کیا ڈر ہے میرے آگے؟ میرے سامنے کیوں نہیں کھل سکتی تم؟ کیا ہم ایک دوسرے کا لباس نہیں؟ تم کیوں ڈرتی ہو؟ وہ اس کی آنکھوں میں ناراضگی سے دیکھنے لگی۔ پہلے نہیں ڈرتی تھی، اب یہی ڈر کھا رہا ہے کہ کسی بھی وقت مجھے چھوڑ دیں گے آپ۔ مجھے نہیں بات کرنی آپ سے۔ بہت ہی کہتے سے دور ہوئی اور اٹھ کر منہ پھیر کر بیٹھی۔ تبھی سجل نے ہلکی سی دستک دے کر اندر آنے کی اجازت چاہی۔ آ جاؤ سجل۔ سجل کی اجازت ملتے ہی پردہ ہٹایا اور اندر داخل ہوئی۔ وہ ایک کے بجائے 3 اسٹرانگ چائے کے کپ لائی تھی۔ سجل کو اندازہ ہو گیا تھا کہ دونوں کے بیچ کچھ تو گڑبڑ ہے۔ تمہیں تمہارا بھائی ملا ہے، خوش ہونے کے بجائے تم رو رہی ہو لوشے؟ سجل کے مایوسی سے پوچھنے پر آلوش نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا اور بنا کچھ کہے وہ اٹھ کر کمرے سے چلی گئی۔ سجل اور آراس نے ایک دوسرے کو دکھی ہو کر دیکھا۔ اسے مت چھیڑو بھی، چائے کے لیے تمہارا شکریہ۔ آراس نے چائے کا کپ اٹھایا تو سجل بھی وہیں نیچے آلتی پالتی مارے بیٹھی۔ کوئی بات نہیں بھائی، سجل نے بجھے سے انداز میں کہا تو آراس اس کی افسردگی دیکھے اس کی جانب متوجہ ہوا۔ تم سے پوچھ ہی نہیں سکا کہ اچانک رشتہ اور منگنی؟ کیا ایک دم کسی اجنبی سے رشتہ جوڑ لینا مناسب ہے سجل؟ مانا شہباز اچھا انسان ہے لیکن تمہارے ٹائپ کا نہیں ہے۔ سجل نے نظریں ہنوز چرائیں۔ آپ اور لوشے بھی تو ایک دم ملے تھے، ہو گئی نہ جان لیوا محبت، مجھے بھی ہو جائے گی۔ سجل کی اداسی آراس کو سمجھ نہ آ سکی۔ میری اور آلوش کی بات الگ ہے سجل، تمہیں ایک بار پھر سے نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ پولیس والے بڑے خشک مزاج ہوتے ہیں، بعد میں پچھتاؤ گی تو نہیں۔ اور ابھی تمہاری پڑھائی چل رہی ہے، برہان کو کون سی جلدی پڑی ہے تمہیں بیانے کی؟ آراس کے استفسار اور فکر پر وہ اسے حالی نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ پڑھائی تو آلوش کی بھی چل رہی ہے، سب مینج ہو جاتا ہے آراس بھائی، فکر مت کریں۔ آراس کو اس کا لہجہ کچھ عجیب سا لگا تو اس نے مزید مداخلت نہ کرنا ہی بہتر سمجھا۔ در حقیقت سجل کے اندر اذیت پیدا ہو رہی تھی۔ وہ عجیب و غریب سوچ رہی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ تک گھس گیا تھا کہ آلوش کی وجہ سے وہ آریز کے قریب ہونے سے پہلے ہی اس سے دور ہو گئی، اور اب سجل کو خود تک پر صرف غصہ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا تمہیں بہتر لگے، میں اسے دیکھ لوں۔ چائے کے لیے بہت شکریہ تمہارا، خوش رہو۔ وہ اسے رسان سے مسکرا کر تو دکھا گئی، پر آراس کے اٹھ کر جاتے ہی سجل کی آنکھوں میں عجیب سی ویرانی اور تکلیف بھر آئی۔ آراس نے دوسرے کمرے کے اندر جھانکا تو وہ روم میں نہیں تھی، یقیناً نہا رہی تھی، کیونکہ سیاہی اس کے کپڑوں پر مکمل پھیلی تھی تو یقیناً جسم تک گئی تھی۔ جلدی باہر آؤ، ہمیں بات کرنی ہے۔ آراس نے کمرے میں ٹہلنے کے بیچ آواز دی تو آلوش نے شاور تلے کھڑے ہو کر اپنے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ وہ اپنے آنسوؤں کو پانی کے ساتھ بہانے میں مصروف تھی۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، چلے جائیں۔ وہ غصے اور درد سے بھر کر بولی تو آراس نے دروازے تک پہنچ کر گہری سانس کھینچی۔ آلوش، آئی ایم سوری، ایسا مت کرو میرے ساتھ۔ وہ شاور کو مزید تیز کر گئی۔ ہم دونوں ہی اب نارمل انسان ہیں، ٹھیک کہا آپ نے، ہمارا ساتھ ممکن نہیں۔ میں تو پہلے ہی رشتوں اور جذبات سے ہائے دور بھاگنے والی لڑکی تھی، مجھے اس دلدل میں گھسیٹ کر اب ڈوبنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ یہ سب روتے بولی تو آراس کا پورا جگر زخمی کر گئی۔ میری جان ہو تم۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھتے ہار جاتے پکارا تو وہ مزید ٹوٹ کر روئی۔ نہیں، میں آپ کے سانس کو گھوٹنے کا سبب ہوں، میں جان نکال رہی ہوں آپ کی، میں خود کی بھی جان بھاری محسوس کر رہی ہوں۔ اب مجھے کوئی خوشی باقی نہیں رہی، میرے اندر صرف درد بھرا ہے، صرف اور صرف آپ کو کھونے کا ملال۔ وہ اس کی ٹوٹی بکھری بھیگی سرگوشیوں کو بڑی مشکل سے سہ رہا تھا۔ باہر آؤ آلوش، وہ بہت تحمل تھام کر بولا۔ نہیں آنا مجھے، جائیں آراس، اکیلا چھوڑ دیں۔ وہ آنسوؤں کو روک کر منت کیے بولی، میرے ضبط کو مت آزماؤ، باہر نکلو۔ وہ شدید کرب کا شکار تھا،
आलोश ने शावर बंद किया और टॉवल सीने से टांगों तक अच्छे से 2 बार लपेटा और दरवाजे की कुंडी खोलती बाहर निकली तो आरास ने उसे इस तरह बाहर निकल आता देखे दरवाजे से दूर हटे अपना सर चकराता महसूस किया। फौरन जाकर कमरे का दरवाजा बंद करते लॉक किया और वापस इस पागल की तरफ पलटा। दिमाग खराब है तुम्हारा? इस खुलिये में क्यों बाहर आई हो? सजल बाहर ही है। वो आरास के फिर से डांटने पर उसे भीगी आंखों से देखने लगी जो उसे इस तरह देखकर वैसे ही होशो हवास बिगड़े महसूस कर रहा था। उसके भीगे बाल उसके टॉवल को भी भिगो रहे थे। तो मेरे सर पर आकर चीख रहे थे तो क्या करती? नहा रही थी ना। वो भी जवाबन चीखी तो आरास की उसके मनपसंद वजूद पर जा जमती नजर संभली, लेकिन फिर भी उसकी सफेद गर्दन के अब तक मौजूद निशान से होती उसकी बाजू पर गई जहां सुर्ख निशान देखकर उसने आलूश की बाजू पकड़कर उसे करीब किया, फिर बाजू बगौर देखी। ये कैसा निशान है आलूश? ये भी इन लड़कियों? इससे पहले वो बात मुकम्मल करता वो इसे दुरुस्त लहजे में टोक गई। नहीं, ये आपने मुझे जिस तरह बाजू से दबोचा था, घसीटा था, उसका निशान है। वो ना चाहते हुए भी शिकवा कर गई क्योंकि इस वक्त बहुत हर्ट थी। मैंने इतनी जोर से पकड़ा। वो खुद पर शदीद मलामत कर उठा। बेयकीनी से इसने आलूश को देखकर पूछा। जी बहुत जोर से। वो आंखों में आंसुओं का नया रेला भरे बोली तो आरास ने उसकी बाजू में बने निशानों को झुककर चूमा तो वो सांस रोक गई। फिर वो उसके चेहरे तक वापस आया, उसकी गर्दन पर बने निशान को भी वारफ्तगी और दीवानगी से चूमा तो वो उसकी नजदीकी के असर से हाइफ सा कांपी। वो इस पर हावी होने लगा था। वो इस तरह आरास के हौसलों का कत्ल कर रही थी। या आरास ही था जिसमें इस कदर बर्दाश्त थी कि लोशे को इस तरह देखकर भी वो खुद पर काबू पा गया। यही उसकी आलोश से शदीद मोहब्बत का सबूत था कि उसे वो लड़की अब अपनी रूह तक उतरी चाहिए थी। माफ कर दो मुझे, मैं जितना भी बुरा हो जाऊं तुम्हें ऐसी तकलीफ जानबूझकर देने का सोच भी नहीं सकता। कुछ भी हो जाए मैं ही कहता फिरूं कि तुम मुझे प्यारी नहीं, तब भी यकीन मत करना आलूश, तुम बहुत प्यारी हो आरास को। वो उसका चेहरा हाथों में भरता उसकी दर्द में डूबी आंखों में झांक कर इसे दुगने कर्ब से बता रहा था। जो मजीद तड़प कर रोई तो आरास ने उसे अपने सीने लगाया और गिरफ्त ऐसी थी कि वो टूटी फूटी लड़की उसकी बाजुओं में यकजा महसूस हुई। तुम्हारे आंसू मुझे जिंदा निकल जाएंगे, खुदा के लिए न संभालो। मैं तुम्हें मजीद रोता नहीं बर्दाश्त कर सकूंगा। मेरे दिमाग की कोई रग फट जाएगी आलूश। वो इसकी बरहना कंधे भारी आवाज में सरगोशी किए चूमता उसको अपने वजूद में बसाए किसी तरह इन निशानों की तलाफी चाहता था जो सिर्फ उसके थामने ने दे दिए। उसे अपने हाथों की गिरफ्त से पहली बार नफरत महसूस हुई थी और आलूश को उसके गले लगते ऐसी राहत मिली कि आंसू खुद ही थम गए। मैं नहीं रह सकती आपके बिना आरास, मुझे अपने बिना रहने पर मजबूर मत कीजिएगा। सुना आपने? वो रूबरू हुई, इसने आरास का चेहरा हाथों में भरा तो वो बस एक जर्दा सांस ही खींच सका। जाकर कपड़े पहनकर बाहर आओ, मेरी बर्दाश्त से दोबारा इस तरह मत खेलना। संभालो इस लगते को। वो इसे ढीला पड़ता टावल सीने से इकट्ठा किए उसके हाथों में थमाता जिस तरह जबरदस्ती डांटता अंदर वॉशरूम में छोड़ कर आया। आलूश का दरवाजा बंद होते ही चेहरा सुर्ख पड़ा। वो खुद नहीं जानती थी ये जुर्रत कहाँ से लाई है, क्योंकि आईने में अपना आप देखकर उसे खुद पर कपकपी सी तारी होती महसूस हुई। जबकि आरास को ऐसा लगा उसका हल्क बंजर सहरा हो गया हो। वो अपना दिमाग झटकने लगा, लेकिन अजीब सी बेकरारी और फितरी सी बेताब कैफियत ने उसे अगले कई मिनट्स बेहाल रखा। बहरहाल 10 मिनट तक सादा से नीले सूट में मलबूस मल्टी नीले वर्जन की बहुत सोबर कलर्स वाले दुपट्टे को गले में डाले, गीले सूखे बाल शानों पर बिखेरे नंगे पैर वो बाहर निकली तो आरास ने उसे देखकर बाजू खोले जो चलती हुए इसके हिसार में आ सिमटी। रोने के सबब उसका पूरा चेहरा गुलाबी हो रहा था। अपना ख्याल रखो, तो खुद को कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं रहा सहा भी ख़त्म हो जाऊंगा आलूश। देखो मेरी तरफ, मैं तुम्हें ना तकलीफ में देख सकता हूँ ना तुम्हें तकलीफ देना चाहता हूँ। मेरा वजूद सिर्फ दर्द है, अजियत है, मैं बहुत बेबस हूँ। वरना तुम जान हो, तुम मेरी जान हो, मेरी सांस हो, मेरा करार हो। वो उसको अपने सीने के करीब करता जब ये बोलते आंखें भिगो गया तो खुद ब खुद लूशे की आंखें भी जलने सी लगी। मुझसे मोहब्बत नहीं चाहिए अब? वो रोहानसी होकर बोली तो आरास ने गहरा जब्र भरा सांस लिया। मुझे ये सुकून नहीं देगी अब। ये मुझे बहुत तड़पा और तरसा चुकी है, अब मुझ में इसकी चाह मान पड़ गई। तुम मुझे जाने दो, हमारा कोई फ्यूचर नहीं। तुम एक जहनी बीमार और गुस्सील आदमी डिजर्व नहीं करती आलूश। वो उसे देखती अजियत से मुस्कुराई।
آپ کی طرح میری حفاظت کرنے کی کسی میں طاقت نہیں۔ میرے محبوب نہ صحیح میرے محافظ بن کر ہی رہ جائیں میرے پاس۔ ایسے نہ کریں میرے ساتھ آراز، میں ناراض ہو گئی تو مناتے مناتے ختم ہو جائیں گے آپ، لیکن پھر میں نہیں ملوں گی۔ وہ اسے مزید ڈرا رہی تھی۔ میرے ڈر مزید بھیانک مت بناؤ، رحم کرو مجھ پر۔ وہ بسا چیخا، آپ کر رہے ہیں رحم؟ وہ دگنا چیخی تو آراز کا درد ثانوی ہوا۔ تم سمجھتی کیوں نہیں ہو آلوش؟ وہ اسے ایک آخری بار سمجھاتے بولا تو آلوش نے بھی اپنا ہر درد ایک طرف کیا۔ سمجھ گئی، ٹھیک ہے، میری طرف سے آزاد ہو گئے آپ، خوش؟ وہ 2 قدم اجنبیت کے سنگ بھر کر اٹھاتی پیچھے ہوئی تو آراز سے یہ بھی برداشت نہ ہوا۔ تمہیں یہ خوشی لگ رہی ہے؟ اس کی طرف بڑا، اس بار اس کی بازو کے بجائے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سینے سے جوڑا۔ مجھے چھونے کی کوشش بھی مت کریے گا، جائیں جہاں جانا ہے، جتنی دور جانا ہے چلے جائیں، مزید آپ کے آگے گڑ گڑا نہیں سکوں گی، میری بھی کوئی عزت نفس ہے۔ وہ اس کی تکلیف نہیں سہ سکا مزید۔ اس نے لوشے کے قریب ایک بے قرار سانس لی، پھر رہ گیا تو بس ان کے ہونٹوں کا بے مہار ملاپ، جس کے بعد ان کی پوری کائنات تھم گئی تھی، سانسیں رک گئی تھی۔ دونوں کی آنکھوں سے بہتے آنسو اس بات کی گواہی تھے کہ وہ ایک دوسرے کے بنا جینے کی بات کرتے بھی سر سے پیر زخمی ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کے بنا سانس بھی نہیں لے سکتے۔ انہیں کچھ پل اپنے جذبات پر قابو نہ رہا تھا، جبکہ وہ خود ہی اسے خود سے دور کی اسے دیکھنے لگا، جو آراز کے دونوں ہاتھ پکڑ کر تھامے پھر سے اس کے قریب رک گئی، جیسے وہ اس کے دور کرنے پر راضی نہ ہوئی ہو۔ وہ حیران تھا، وہ صدمے میں تھا، کیونکہ آلوش نے اسے اس سے کہیں زیادہ گرم جوشی سے چھوا تھا۔ وہ ایسا خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ وہ اسے خود کے لیے خود سے زیادہ طلب سے بھری ہوئی نظر آئی، جیسے اس لڑکی کی ہر آتی جاتی سانس کا مسکن ہی وہ شخص بن گیا ہو۔ آراز نے بے خود ہوتے انگوٹھے کی پور سے اس کے گلابی پڑتے ہونٹوں کو رب کیا تو آلوش کے ہوش لوٹے۔ اس کے چہرے پر گلابی سی شدت بکھرنے لگی۔ وہ شرم و خوف کے باوجود اسے دیکھ رہی تھی۔ میں آپ کے بھائی سے جلن سہنے کی کوشش کروں گی، کیونکہ میں ایک دن آپ دونوں کو ٹھیک ہوتا دیکھنے کے لیے پر امید ہوں، لیکن خود کو اور ہماری محبت کو آنچ بھی مت پہنچائیں۔ یہ میرے لیے میری زندگی کا سب سے خوبصورت حصہ ہے آراز۔ یہ میرا اور آپ کا رشتہ میری زندگی کی سب سے راحت آمیز شے ہے، اور آپ میری زندگی کے محافظ، میرے شوہر اور میرے سب سے اچھے ہمدرد ہیں۔ میں آپ کی چھاؤں سے محروم ہو کر سانس تو لے لوں گی، لیکن وہ سانس شدید گرمی اور حبس میں پیاس سے تڑپ کر لی جاتی تکلیف دہ سانسوں سے مختلف نہیں ہوں گی۔ وہ اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں دبائے اس شخص سے مسلسل ٹھہر جانے کی تکرار کر رہی تھی۔ وہ دیکھ چکا تھا اس لڑکی کی ٹوٹی ہمت بھی آراز کی جان لیتی ہے۔ آلوش، وہ اسے تڑپ کر پکارا جیسے کوئی مرتے ہوئے کسی کو آخری بار پکارتا ہے۔ تم اچھا نہیں کر رہی میرے ساتھ، میں گھٹ کر مر جاؤں گا۔ وہ اس کی التجا پر اس کے پھر قریب ہوئی۔ میں نہیں مرنے دوں گی، وعدہ۔ وہ جان سی آنکھوں میں بھرے بولی۔ مر گیا تو؟ بہت جاننا چاہتا تھا۔ ایسا بولنے کی اجازت نہیں، کہہ رہی ہوں نا، نہیں مرنے دوں گی۔ اس کے ہاتھ آزاد کرتی، دونوں ہاتھ اس کی گردن کی طرف باندھتی، اس کی درد میں ڈوبی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولی، ٹھیک ہے، تم ساتھ جانا چاہو تو چل سکتی ہو، میں تمہاری بھی فلائٹ کروا دیتا ہوں۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرائی۔ اگلی بار پکا جاؤں گی، کیونکہ میں کبھی جہاز میں نہیں بیٹھی، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں نے کہہ تو دیا تھا، لیکن اب میری جان جا رہی ہے، میں انتظار کروں گی آپ کا، آپ کی راہوں میں آنکھیں بچھا کر۔ اب یہ مت کہیے گا میری محبت فیک ہے، میں نے ثبوت دے دیا، ٹھیک ہے نا؟ وہ آزادگی سے مسکرائے، اسے توقع بھی یہی تھی، کیونکہ وہ اس کا دل بہت معصومیت سے توڑ گئی۔ میں نے تمہارے جانے کی امید لگائی ہی نہیں تھی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، تم مطمئن ہو کر اپنے بھائی کو وقت دینا، میں تمہاری فکریں اور ڈر سمجھتا ہوں، میرے لیے میری کوئی بھی جیت اہمیت نہیں رکھتی، تم اہم ہو۔ وہ اس سے رسان کے سنگ دور ہوا تو آلوش نے دوبارہ اس کے ہاتھ کو گھبرا کر تھاما۔ میں ضرور جاتی آراز، لیکن وہ اس کی گال نرمی سے سہلا گیا۔ اٹس اوکے، کہا نا، یہ ایونٹ ایک رسم ہے جو جا کر نبھاؤں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ وہ آراز کی تکلیف دیکھ رہی تھی، لیکن ابھی بھائی کی طرف بھی دھیان تھا، اور واقعی جانے سے ڈر بھی لگ رہا تھا کہ یہ سفر اس کے اور آراز کے رشتے کی ساری حدیں توڑ دے گا، صاف ظاہر تھا۔ اور ابھی وہ اتنی بھی باہمت نہ ہوئی تھی، جو ہمت آج جمع کر لی تھی، ابھی کئی دن تک اس کے اثر کو جھیلنا تھا اسے۔ ابھی وہ فزیکلی اور مینٹلی آراز کے ساتھ اس ازدواجی رشتے میں آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں تھی، اور اسے کہہ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس ڈر سے کہ وہ اس کی محبت کو جانچنے لگے گا، پھر سے اس کی وجہ زرگام کو کہے گا۔
میں چلتا ہوں، مجھے شام میں نکلنا بھی ہے، اپنا خیال رکھنا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا تھا، جب تک لوش سے اپنی جان لیوا سوچے جھٹکتی اس تک پہنچی، وہ لاک کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اس کے پیچھے گھر کے دروازے تک دوڑتی آئی تو وہ رک کر پلٹا تو آلوش کی آنکھوں میں بہت زیادہ تکلیف بسی تھی۔ وہ خود کو زمین و آسمان کے بیچ معلق محسوس کر رہی تھی۔ واپس آئیں گے نا؟ اس کی بازو تھامے حسرت سے بولی تو آراز نے جھک کر اس کا ماتھا جذب سے چوما۔ اس میں محبت کہیں دبی تھی، بس درد بسا ہوا تھا۔ دیکھتے ہیں میری جان، سجل اس کا خیال رکھنا، میری امانت ہے یہ تمہارے اور برہان خان کے پاس۔ عقب سے آتی سجل کو وہ ایک ذمہ داری دیے باہر نکلا تو روشے کو روتا دیکھے سجل اس تک پہنچی۔ تم جیسی ناشکری لڑکی میں نے نہیں دیکھی آلوش، تم نے اس انسان کے ساتھ ایسا کیا کر دیا کہ وہ ایسے درد میں مبتلا ہو کر گیا ہے؟ وہ پہلے ہی دکھ سے مر رہی تھی، اوپر سے سجل کا بے رحم سوال اور آلوش کو ٹکڑے کر گیا، کیونکہ خود سجل بھی دماغی طور پر سٹیبل نہ تھی۔ میں نے اس انسان کو مار دیا ہے، سنا تم نے سجل خان؟ میں صرف دوسروں کی جان کا عذاب ہوں، صرف عذاب۔ آلوش سے جواب دیتی وہاں سے گئی تو سجل نے اپنا سر تھاما، البتہ گاڑی میں آ کر بیٹھے آراز نے اپنی آنکھ سے بہتے آنسو کو بے دردی سے رگڑا۔ تم میرے ساتھ ٹوکیو جاتی تو مجھے بھی تمہاری محبت پر اعتبار کرنے میں آسانی ہوتی۔ تمہیں اتنے لمبے ٹریول میں میرا ساتھ بھی تو ملتا، میں تمہیں ڈرنے دے سکتا تھا کیا؟ تم نے میری رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی، اور اب آراز ترزئی مرتا مر جائے گا، تم سے کبھی نہیں کہہ سکے گا کہ قطرہ قطرہ تمہارے لیے مر رہا ہے، بلکہ اب کوئی بھی میری تکلیف نہیں جان پائے گا۔ ہم جس سے ڈرتے ہیں وہی ہمارے گلے کا توق بنتا ہے۔ وہ اپنے آپ میں بکھر چکا تھا، اب کسی شے میں یہ قوت نہ تھی کہ آراز ترزئی کو سمیٹ پاتا، جبکہ ان کی ٹینشن کے چکر میں سجل کا دماغ پھٹ رہا تھا۔ اس نے بابا سے آریز کا نمبر مانگا، یہ کہہ کر کہ وہ ایان بھائی کا نمبر لینا چاہتی ہے۔ برہان خان نے جیسے ہی نمبر بھیجا، سجل نے فوری آریز کو کال کی۔ وہ اس وقت انہی نور خان آلوں کی آمد پر بابا اور میران بھائی پر غصہ ہو رہا تھا کہ ان منحوسوں کو حویلی میں گھسنے ہی کیوں دیا، جبکہ کال پر وہ ذرا مہمان خانے کی خدوط سے دور آیا۔ میں سجل، مجھے ایان بھائی کا نمبر چاہیے فوراً۔ آریز کی آنکھوں میں اس کی آواز سنے ایک بے قراری اتری۔ وہ بھی ترزئی حویلی ہی آ رہے ہیں، اپنے ریسٹ ہاؤس سے نکل گئے ہیں، یہاں پہلے ہی محاذ کھلا ہے، تم ابھی بات مت کرو ان سے۔ سجل نے دانت پیسے۔ تم کون ہوتے ہو یہ طے کرنے والے؟ نمبر تو مجھے آریز ترزئی۔ اس کے بگڑنے پر گہرا سانس کھینچ گیا۔ میسج کرتا ہوں، کبھی تو آرام سے بات کر لیا کرو۔ آریز نے منہ بسورے شکوہ کیا تو سجل نے اس کے منہ پر کال کاٹی۔ بڑا آرام سے بات کرنے والا۔ سجل نے غصے سے خود کلامی کی، تبھی اس کو آریز کا میسج موصول ہوا۔ زرگام لالا کا ابھی والا نمبر اس نے بھیج دیا تھا، جس پر سجل نے وہیں گھر کے صحن میں ٹہلتے ہی کال ملائی۔ گاڑی سجاد ڈرائیو کر رہا تھا، زرگام نے کال آتی دیکھے فوراً پک کی۔ کون؟ ایان بھائی کی آواز سنے سجل کی آنکھوں میں نمی کی تہ بن گئی۔ سجل خان، آپ کے ماموں برہان خان کی بیٹی۔ سجل کی آواز ڈوب سی گئی۔ سجل، میں جلد تم سے اور ماموں سے ملنے بھی آؤں گا۔ وہ سر اس بات میں ہلا گئی۔ آلوش یہی ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے آ سکتے ہیں؟ مجھے وہ ٹھیک نہیں لگ رہی، ڈر ہے خود کے ساتھ کچھ کر نہ لے۔ مجھے لگتا ہے اس کی اور آراز بھائی کی کوئی بھیانک لڑائی ہوئی ہے۔ بابا بھی دکان پر ہے، پلیز آپ آ جائیں، مجھ سے نہیں ہینڈل ہوگی وہ۔ سرگام نے سجاد کو فوری گاڑی تیز چلانے کا اشارہ کیا۔ میں اسی طرف جا رہا ہوں، مجھے لوکیشن بھیجو، میں پہلے وہیں آتا ہوں، تب تک اس کے پاس ہی رہو سجل۔ شکریہ مجھے انفارم کرنے کے لیے۔ سجل نے اسے اپنا بہن ہونے کا فرض سمجھا تھا، جبکہ زرگام اگلے 20 منٹ تک ان کے گھر کے باہر تھا۔ سجل نے دروازہ کھولا تو سامنے ایان کو دیکھ کر وہ اپنی آنکھوں میں اترے آنسو چھپا نہ سکی۔ ایان بھائی، شکر ہے آپ زندہ ہیں، وہ اسے اندر آنے کا راستہ دیتی کامتی سی آواز میں بولی تو زرگام نے اداس سی اسمائل دی، اس کی گال سہلائی۔ خوش رہو، کہاں ہے آلوش؟ اسے سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کرتی بتا گئی تو زرگام نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور تیزی سے کمرے کی طرف بڑھا تو وہ بستر پر ترچھی لیتی ہچکیاں بھر کر رو رہی تھی۔ آلوش، دروازہ کھولو بچے، میں ہوں زرگام۔ وہ فوراً سے پہلے اپنے آنسو پوچھتی بستر سے اٹھی تو پٹا اٹھا کر لپیٹا اور دروازہ کھولتے ہی وہ زرگام کی بازو کھولتے ہی اس کے سینے لگ کے رو پڑی۔ زرگام کا دل اسے یوں نڈھال دیکھ کر کٹ سا گیا تھا۔ کیوں رو رہی ہو ایسے؟ اور تم واپس میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ صبح بھی بن بتائے چلی گئی۔ کچھ دیر اس کے رو کر سنبھلتے ہی وہ اسے اپنے ساتھ لگاتا بستر پر خود بھی بیٹھا اور اس سے بھی بٹھایا۔ بھائی، وہ مجھ سے ناراض ہو گئے، میں نے کھو دیا آراز کو،
वो रोते हुए बोली तो ज़रगाम ने पहले उसका आंसुओं से रंधा चेहरा देखकर हाथ फेरते उसके चेहरे से चिपके बाल हटाए, फिर उसका सर चूमा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बताओ मुझे तफसीलन। ज़रगाम ने इसे चुप करवाने के बाद जब सारी सूरत हाल जानी तो ज़रगाम का दिल आलूट से ज़्यादा ज़ख्मी हुआ। बहुत बुरी बात है बच्चे, तुमने उसका बुरी तरह दिल तोड़ा है। अब ये आंसू साफ करो मेरी जान, उसके पास उसके घर जाओ, वो वही है। उसे कहो अपनी फ़्लाइट कैंसिल करे, फिर दोबारा अपनी और तुम्हारी दोनों की फ़्लाइट करवाए। तुम दोनों 2-3 दिन के लिए यहाँ से जाओ, उसकी इनसिक्योरिटीज़ अच्छे से दूर करो, उसे अहमियत दो, विक्ट्री इवेंट में मिसेस आरास बनकर जाओ, यही उसका इलाज है। वो रोना रोककर भाई को देखने लगी जो सब छोड़कर उसके लिए आया था। पर मैं आपको छोड़, उसकी बात काट गया। तुम्हें हर पल की खबर दूंगा। सबकी लाइफ में विलन है, पर तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। हल करो ये सब। यहाँ की फिक्र छोड़कर उसे संभालो, मेरा जिक्र मत करो अभी उसके सामने। आलूश ने भाई की बात माने सर उसके सीने से टिकाया। भाई मुझे डर लग रहा है उनके साथ जाते हुए। वो बहुत हिम्मत किए जब ये बोली तो ज़रगाम को इस पर बहुत प्यार आया। तुमने ही तो कहा वो तुम्हें नुकसान नहीं दे सकता, और तुमने ही कहा था वो तुमसे प्यार करता है। डरो नहीं उससे, ये उससे और पागल करेगा। तुम उसके साथ जाओ, मैं मुनव्वर को कहता हूँ वो तुम्हें उसके पास छोड़ाए। मोबाइल भी लो एक, ताकि हम राब्ते में रह सके। मैं दिला दूँ अच्छा सा मोबाइल। वो भाई को देखती ही नफी में सर हिला गई। नहीं, आरास ने बहुत बार मुझे मोबाइल दिलाने की कोशिश की। अब मैं आपसे लूंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। उनसे कहूंगी मुझे चाहिए, वो खुश होंगे जब मैं कोई फरमाइश करूंगी। भाई आप मेरे पीछे अपना ख्याल रखेंगे ना? मुझे आपकी भी बहुत फिक्र है, आप ये बात जानते हैं ना? वो लुशे को अपने सीने लगा गया। सारी रात वो आलूश की एक माँ की तरह फिक्र जी चुका था। अब ये ज़रगाम का फर्ज था इस बहन को भी थोड़ा सुकून फराहम करने का वसीला बनता। मैंने पूरी रात तुम्हारा अपने पास होना महसूस किया। छोटी होकर भी तुमने अपनी नींद, आराम और सुकून एक तरफ किए, मेरी माँ की तरह देखभाल की। ये जो मेरा ढीठ बुखार उतरा है तुम्हारी वजह से, क्योंकि दवाएं भी नाकाम हो गई थी। मेरी जान भी कुर्बान है तुम पर, और मैं तुम्हारे आरास के साथ जाने पर बिल्कुल जेलस नहीं होगा इस बार। ये रियायत मेरी तरफ से गिफ्ट समझो। तुम दोनों जब आओगे मैं खुद आरास से बात करने में पहल करूंगा। तुम्हारे लिए मैं अपनी शर्मिंदगी से लड़ूंगा। अभी इस वक्त तुम्हें सिर्फ उसका सोचना है। वो की बार टूटा तो उसे समेटना नामुमकिन हो जाएगा, और मुझे इसका एहसास है। आलूश ने भीगी आंखों से ज़रगाम को देखा जो खुद बहुत जज्बाती हो गया था। आपसे बहुत प्यार करती हूँ भाई, आप मेरी हिम्मत है और आरास मेरा सुकून। मैं आप दोनों में से किसी का खोना नहीं सह सकती। मुझे समझने के लिए और हिम्मत देने के लिए शुक्रिया। वो उसकी जानिब देखते मुस्कुराया, उसकी ठोड़ी पकड़कर स्माइल की ताकि वो भी मुस्कुराए। तुम्हें हम दोनों मिलेंगे और हर कदम पर साथ महसूस होंगे। अब अच्छी से तैयार हो, मैं मुनव्वर को कहता हूँ वो तुम्हें आरास तक पहुँचाए। रोना मत उसके सामने मजीद। तुम मेरी बहन हो, मेरी बहन कमज़ोर नहीं है। वो हर चीज़ से लड़ने और मुकाबला करने की हिम्मत रखती है। दुआ है तुम वापस मुस्कुराती हुए आओ। अपना ख्याल रखना मेरा बच्चा। उसे दोबारा गले लगाता बहुत सारी हिम्मत दे गया। क्या आलूश को वाकई लगा वो कुछ भी कर लेगी, जबकि ज़रगाम खुद के अज़ियतनाक मसाइल में घिरा है। वो उसकी भनक भी आलूश को लगने नहीं दे सकता था। और बड़े भाई ऐसे ही साहिबान जैसे होते हैं, जिससे ज़रगाम अब आलूश का बन चुका था। सजल का दर्द भी कदरे कम हुआ। ज़रगाम ने जाते जाते इन बहनों को भी गले लगवाया ताकि जो भी दिली रंजिश है वो दूर हो, और हो भी गई। सजल कम अज़ कम आलूश की तकलीफ नहीं चाहती थी। उसे अपनी परवाह नहीं थी, पर आलूश की थी। मुनव्वर को ज़रगाम ने जाते ही कॉल कर दी थी, जो साईं का हुक्म पूरा करने निकल चुका था। शाह हवेली की सोगवारी का भी आखिरकार इख्तिताम हो गया था। दिन का 1 बज रहा था जब सभी शाह खानदान आंखें नम किए रिजवान शाह के बड़े कमरे में मौजूद था, और मेहरमा बाबा का जायजा ले रही थी। ब्लड प्रेशर, दिल की धड़कन, जिस्म का दर्जा हरारत, सांस लेने की रफ्तार, ऑक्सीजन लेवल सब ठीक था, जिस पर मेहरमा को भी तसल्ली मिली। मेहरमा ने उनका न्यूरोलॉजिकल मुआयना भी किया, आंखों की पुतलियों का रोशनी पर रद्द अमल देखा, हाथ पाँव में हरकत कर जायजा लिया। दर्द या छूने पर बाबा का रद्द अमल, उनके बाजुओं और टांगों के रिफ्लेक्स भी देखे। सब कुछ नॉर्मल देखकर वो नम आंखों से मुस्कुराई। बाबा जान, शुक्र है आप होश में आ गए। मेरे प्यारे बाबा जान, आपने तो हमारी जान हल्क में फंसा रखी थी। हबीबा साहिबा भी बेड की दूसरी जानिब आकर बैठी। उनके दूसरे बेटे मुख्तार शाह ने उनको सहारा दिए, रिजवान भाई के पास बिठाया।
جنہوں نے جھک کر اپنے ہوش میں آئے بچے کا روتی آنکھوں سے اسے دیکھتے ماتھا چوما۔ مہرماں کے دونوں بھائی یامین اور جہانگیر شاہ، اس کی دونوں بھابیاں اور چچا مختار شاہ کی بیٹیاں رائمہ اور ایمن، مہرماں کی سوتیلی ماں ہاجرہ، مختار کی بیوی سلطانہ شاہ، سبھی اس وقت رضوان شاہ کے ارد گرد ہی تھے۔ میں ٹھیک ہوں میرے پیاروں، بہتر ہوں میری بیٹی، میری پیاری بیٹی۔ اماں سائیں معاف کر دیں، نہ جانے کب سے آپ سب کی تکلیف بنا ہوا تھا۔ رضوان نے اٹھنے کی کوشش کی تو مہرماں نے خود بابا کی قبر کے پیچھے نرم تکیے درست کیے۔ تم ٹھیک ہو گئے، بس یہی کافی ہے میرے بچے۔ حبیبہ شاہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ باقی سب بھی جذباتی ہوئے جا رہے تھے۔ آپ کے ساتھ ایسا کس نے کیا بابا؟ کیا آپ جانتے ہیں؟ نام بتائیں بس، زندہ زمین میں نہ گاڑا تو میرا نام جہانگیر شاہ نہیں۔ رضوان کے چہرے پر خفیف سی حقارت امڑی، کیونکہ اسے یاد تھا اس کے ساتھ ایسا کرنے کی جرت کس حرام زادے نے کی ہے، پر وہ اس کا انتقام خود لینے والا تھا۔ نہیں، مجھے علم نہیں بچے، ہوگا کوئی ذلیل دشمن، پیٹھ پیچھے وار کرنے والا، کتے کی دم سا۔ کوئی نہیں میرے بچوں، اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں، اپنے مجرم کو خود بل سے نکالوں گا۔ میرے سارے بچے ٹھیک ہیں؟ حاجرہ شاہ تم بھی ٹھیک ہو؟ رضوان شاہ سب کو اپنے لیے پریشان دیکھ کر باری باری سب کو دیکھ رہا تھا۔ جی سائیں، اللہ آپ کو صحت دے، ہمارے دل درد میں مبتلا تھے، اللہ کا شکر ہے اس نے یہ دن دکھایا۔ یامین جاؤ بچے، صدقے کا انتظام کرواؤ، تمہارے بابا کو نئی زندگی ملی ہے۔ یامین شاہ کے ساتھ جہانگیر بھی انتظامات کروانے نکلا، جبکہ حبیبہ شاہ کی دونوں بہویں اور پوتوں کی بیویاں بھی ذرا کچن کا رخ کر گئی تاکہ رضوان شاہ کے لیے کچھ پرہیزی بنا سکیں۔ کمرے میں اب صرف مختار شاہ، مہرماں، حبیبہ شاہ رہ گئے تھے۔ سرکام زندہ ہے بھائی جان۔ مختار کی اس خبر پر حبیبہ شاہ اور مہرماں نے خوفزدہ نگاہوں سے مختار کی طرف دیکھا، پھر رضوان شاہ کی طرف جس کا لہو کھولتا ہوا ان تینوں نے دیکھا تھا۔ البتہ مہرماں کچھ پریشان ہوئی۔ عارف سلطان نامی میرا خاص آدمی کیا ابھی تک یہی ہے؟ نوکری چھوڑ تو نہیں گیا؟ بنا مختار کو جواب دیے رضوان شاہ کے استفسار پر وہ تینوں حیران ہوئے۔ نہیں بھائی جان، یہی ہے، آپ کو ہسپتال لے کر جانے میں وہی ساتھ ساتھ رہا، اسی نے آپ کو بچایا تھا۔ بروقت ہسپتال بھی تبھی پہنچ سکے تھے آپ؟ مختار کے بتانے پر رضوان شاہ نے سر ہلایا۔ ہاں جانتا ہوں، وہی تھا زخمی ہوتے وقت میرے پاس، بلا کر لاؤ اسے۔ مختار نے بھائی جان کی طرف دیکھتے سر ہلایا اور ساتھ ہی کمرے سے نکلا تو مہرماں اور حبیبہ شاہ کچھ آنکھوں کے اشارے کے سنگ ایک دوسرے سے کچھ کہنے کی کوشش میں تھی۔ کیا کچھ کہنا چاہتی ہیں آپ دونوں دادی پوتی؟ رضوان کے اتنا پرسکون ہونے پر حبیبہ شاہ اور مہرماں کی جیسے جان نکل رہی تھی، حالانکہ رضوان شاہ یہ حقیقت بھی جانتا تھا کہ مہرماں کی کلائیاں مہرماں نے نہیں زرگام نے کاٹی۔ اس کے باوجود اس کے زندہ ہونے کی خبر پر بابا کی خاموشی ان دونوں کو ڈرا رہی تھی۔ نہیں بابا جان، مہرماں نے نظریں سے چراتے بتایا تو رضوان شاہ نے مہرماں کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ وہ ٹھیک سے مسکرا بھی نہ سکی اور تبھی دستک ہوئی۔ رضوان شاہ کی اجازت ملتے ہی عارف سلطان نامی پہلوان ٹائپ اچھی شکل و صورت کا وہ لڑکا اندر داخل ہوا تو رضوان نے اسے دیکھ کر مسکراہٹ دی۔ وہ بھی اپنے مالک کو خوش و حواس میں دیکھ کر خوش ہوا۔ آپ کو ہوش میں دیکھ کر بے حد خوشی ہے سر۔ عارب نے ایک سرسری مؤدب نگاہ مہرماں اور حبیبہ شاہ پر ڈالنے کے بعد رضوان شاہ کے صحت یاب ہونے پر خوشی کا برملا اظہار کیا تو رضوان نے اس کے جھکنے پر اس کی پیٹھ تھپکی۔ خوش رہو جوان، میری یہ زندگی تمہاری مکروس ہے۔ وہ شرمندہ سا نظر آیا۔ استغفر اللہ سر، یہ میرا فرض تھا، آپ کا باڈی گارڈ نام کا نہیں تھا، پھر بھی مجھے افسوس تھا کہ میرے ہوتے ہوئے آپ اتنے شدید زخمی ہوئے۔ رضوان نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اسے اس گلٹ سے نکلنے کی ترغیب دینے کے بعد مہرماں کی جانب دیکھا۔ یہ عارف سلطان ہے، اسی نے مجھے بروقت ہسپتال پہنچایا تھا، ورنہ تمہارے بابا کوما میں جانے کے بجائے سیدھا اللہ کو پیارے ہو جاتے۔ اور اب عارف سلطان کا یہ احسان چکانے میں تم میری مدد کرو مہرماں شاہ، تمہیں میرے اس وفادار آدمی سے شادی کرنی ہوگی۔ مہرماں پر جیسے کمرے کی چھت غائبانہ طور پر گر پڑی تھی۔ اسے لگا اس کی گردن پر کسی نے سخت پکڑ جمائی ہے۔ مگر آپ جانتے ہیں میں صرف زرگام، اور رضوان شاہ کو بتاتے ہکلا سی گئی کیونکہ بابا کی آنکھوں میں لہو چھلکتے لمحہ لگا۔ پھاڑ میں گیا وہ، اسے میں اپنے ہاتھوں مار کر صحیح معنوں میں تمہاری زندگی سے دفان کروں گا۔ کل عرب سے منگنی ہے تمہاری۔ رضوان شاہ کا حکم آیا تھا۔ مہرماں کے پاس اب مدد کے لیے صرف دادی جان بچ چکی تھی۔
کیونکہ وہی مہرمہ اور زرگام کے نکاح کی گواہ تھی۔ اس نے رحم طلب نگاہوں سے دادی جان کی طرف دیکھا جو خود رضوان شاہ کے فیصلے کے آگے پتھرائی تھی۔ مجھے مہرمہ صاحبہ پسند ہے، لیکن یہ رشتہ کسی احسان کو اتارنے کے لیے نہ ہو۔ میں دل سے انہیں اپنانا چاہتا ہوں۔ عارب نے اپنی موت کو خود ہی دعوت دے دی تھی۔ وہ دادی جان کے چپ ہونے پر غصہ تھی، اوپر سے یہ سستا باڈی گارڈ کس جرت سے منہ کھول کر یہ بکواس کر گیا۔ مہرمہ اپنی جگہ سے جھٹکے سے اٹھی۔ کیا تمہیں اپنی زندگی پیاری نہیں عارب سلطان؟ تم کس کی عورت کو اپنانے کی بات کر رہے ہو بدبخت؟ کچھ ہوش ہے تمہیں اس بات کا؟ تمہارے وہ اتنے ٹکڑے کرے گا کہ تمہارے وارث وہ گن بھی نہ پائیں گے۔ اور اب بابا، اس لیے ہم آپ کے ہوش میں آنے کے منتظر تھے کہ آپ واپس آتے ہی اپنے جاہو جلال سے میرے ارمان پھر سے کچلنے شروع کر دیں۔ ساری زندگی مجھے ڈرا کر، دبا کر، خاندان اور اپنے وقار کی قسمیں دے کر، بڑی بیٹی ہونے پر بلیک میل کر کے آپ بہت زرگام سے دور کر چکے ہیں۔ مزید ایسا نہیں ہوگا، سن لیں۔ وہ پہلے اس عارب کو غصے سے اس کی اوقات دکھا گئی، پھر بابا کی طرف پلٹی۔ مہرمہ پہلی بار اپنے باپ کے سامنے اس روپ میں تھی۔ رضوان شاہ نے ایک غسیل نگاہ حبیبہ شاہ پر ڈالی۔ اسے زندگی کی طرف واپس لانے کے لیے آپ کے ساتھ بھیجا تھا، اسے زبان درازی سکھانے نہیں۔ اما سائیں، کس کی زبان بول رہی ہے یہ؟ اس زرگام نے اسے مارنے کی کوشش کی اور یہ اس کے لیے لڑ رہی ہے۔ یہ خیال رکھا ہے آپ نے اس کا دماغی خناس تک نہیں مار سکی آپ؟ مہرمہ نے دادی جان کی انسلٹ پر بابا کو افسوس سے دیکھا۔ وہ عورت جو مہرمہ کی ہر قدم پر رازدان تھی، اپنے بیٹے کی باتوں پر دکھی ہو گئی تھی۔ تم یہاں کھڑے ہمارا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ دفع ہو جاؤ۔ عارب کو جمع دیکھے وہ سارا غصہ اس پر نکال گئی جو رضوان شاہ کے نرم اشارے پر گیا، ورنہ ہلنے والا بھی نہ تھا۔ مجھے تمہاری کوئی بکواس نہیں سننی مہرمہ شاہ، تم عارب سے ہی شادی کرو گی۔ اگر اس زرگام کی موت چاہتی ہو تو پھر کرتی رہو اعتراض اور میری نافرمانی۔ وہ افسوس میں شدت ملا گئی، سمجھ نہ سکی کس قسم کا باپ ہے۔ آپ چپ کیوں ہیں دادی صاحب؟ بتائیں ان کو۔ مہرمہ کو دادی جان کی چپ پر شدید دکھ ہوا۔ کیا بتانا ہے ہاں اما جان؟ رضوان شاہ کا غصہ ابل سا پڑا تھا۔ حبیبہ شاہ کرب زدہ ہوئے چپ تھی تو مہرمہ نے خود سب بتانے کا فیصلہ کیا۔ وہ میرا شوہر ہے، نہ صرف میرا شوہر بلکہ وہ حالدہ ترزئی کا پوتا بھی ہے۔ جی دادی جان، وہ آپ کی بہن کا پوتا ہے، مطلب آپ کا بھی ہوا۔ اپنی بہن کی زندگی کا یہ درد جس سے آپ بھی نہ واقف ہیں۔ حالدہ ترزئی اور یاسین نور خانال کے بیٹے جنید نور خانال کا اکلوتا بیٹا ہے وہ ایان نور خانال۔ یعقوب ترزئی نے اپنے بھائی کی اولاد کو اپنا نام دیا تھا تاکہ نور خانالوں سے زرگام کو بچا سکے۔ اسے بہت دردناک زندگی جینی پڑی، پھر مہرمہ بھی چھینی جا رہی تھی تو وہ کیا کرتا؟ معاف کر چکی ہوں، سہاگ ہے میرا وہ، اب آپ اسے نہیں مار سکتے بابا جان۔ دادی جان ایسا کرنے ہی نہیں دیں گی آپ کو۔ یہ سچائی وہ اس امید پر بتا بیٹھی کہ شاید زرگام کو بچا سکتی ہے، لیکن رضوان شاہ میں جسے دہکتی آگ مزید شدت پکڑ گئی۔ یہی وہ سچائی ہوگی یقیناً جو بابا جان گئے تھے، اور یعقوب نے ان کا منہ بند کر دیا۔ اما سائیں، یہ لوگ تو بلائیں ہیں، اس یعقوب نے ہمیں اندھیرے میں رکھا۔ او میرے خدا، سب اس جنید کی وجہ سے ہوا، یعنی جیسا باپ ویسا وحشی بیٹا۔ اور کیا کہا تمہارا شوہر؟ رضوان شاہ بستر سے تمام نکاحت اٹھا تو وہ سہم کر 2 قدم پیچھے ہٹی، جبکہ حبیبہ شاہ تو صدمے میں جا چکی تھی۔ کس سے پوچھ کر نکاح کیا؟ کوئی اپنے ایسے مجرم کو معاف کرتا ہے مہرمہ؟ تم نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، اب تو زرگام کا بالکل چانس ختم۔ میں تم دونوں کی طلاق کرواؤں گا اور تم عارب کی بیوی بنو گی۔ ان ترزے والوں کو اب ہر چیز کا حساب دینا ہوگا۔ اور آپ اما سائیں، مہرمہ کا ساتھ دیا، آپ بھی برابر کی گناہگار ہیں۔ دادی پوتی نے شاید مجھے مرا سمجھ لیا، تبھی اپنی من مانیوں پر اتری رہی، لیکن کوئی نہیں، میں آ گیا ہوں، سب سدھر جائے گا۔ مہرمہ اور حبیبہ شاہ کے پیروں سے زمین کھینچے وہ اپنا فیصلہ سنا چکا تھا۔ میں بھی دیکھتی ہوں بابا سائیں، آپ زرگام کو مار کر پھر مجھے کیسے زندہ بچا پاتے ہیں۔ وہ اپنے آنسو پونچھ کر بابا کے سامنے ڈٹی تو رضوان شاہ نے مسکرا کر اپنی بیٹی کو دیکھا، جو کل تک فرما بردار ہونے کے سبب لاڈلی تھی پر آج زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ تم جیسی نافرمان اور بری بیٹی کے زندہ رہنے کی اب مجھے ضرورت بھی نہیں۔ تم نے میری ناک کے نیچے وہ سب کیا جو ممنوع تھا مہرمہ، اور اب تم اس کا انجام بھی دیکھو گی، بلکہ دادی پوتی دونوں دیکھیں گی۔ وہ مہرمہ کو بے دردی سے اپنی راہ سے پرے دھکیلتا، پھنکارتا ہوا، غصے کے سنگ لڑکھڑاتا ہوا وہاں سے چلا گیا تو مہرمہ نے ٹھہری آنکھیں دادی جان پر جمائی۔ ان کے دل میں اٹھتے درد اور دادی جان کے بے جان پڑنے پر وہ پوری رفتار سے اپنا ہر درد جھٹک کر ان کی طرف دوڑی تھی، لیکن شاید حبیبہ شاہ کی ہمت سے بڑا صدمہ تھا کہ وہ سہ نہ سکی۔
سجاد کی ڈرائیو کی گاڑی طرز حویلی کے تحت نگاہ پہلے پورش میں رکی تو زرگام نے ایک تھکی اور آزردہ نگاہ حویلی کی عمارت کی جانب ڈالی، پھر سجاد کی طرف دیکھنے لگا۔ سائیں مضبوط رہیے گا۔ سجاد کے دلاسا دینے پر زرگام نے افسردگی سے سانس لیتے سر ہلایا۔ دعا کرنا، میں جاتا ہوں، زرگام نے اسے دیکھتے کہا، اور کار ڈور کھولے نکلا ہی کہ کچھ دور کھڑے یعقوب طرزے پر نگاہیں جاتے ہی غمناک ہوئیں۔ میران اور عریض بھی ان کے ہمراہ اس کے استقبال کے لیے موجود تھے، جبکہ منہاج اس وقت اندر اپنے لگتوں کے پاس تھا، بظاہر طرزے والوں کے خاندان کا رکن، لیکن در حقیقت نور خان آل خاندان کا جاسوس۔ دور سے ہی یعقوب طرزے کی آنکھوں کا حزن و درد وہ دیکھ سکتا تھا، تبھی ان تک لے جاتا ہر قدم زرگام کو من وزنی لگا۔ آخر وہ ان کے مقابل آیا تو یعقوب طرزے کی آنکھیں انگارے میں بدلی۔ میرا بچہ زرگام، کیوں اتنا بڑا دکھ دیا مجھے؟ اپنی موت کا درد اس عمر میں باپ کو دے کر وقت سے پہلے توڑا۔ میرا بیٹا، معاف کر دو اپنے بابا سائیں کو۔ اس کا چہرہ ہاتھوں میں بڑھتے سسک اٹھے۔ ان کو زرگام سے کی زیادتیاں رلا رہی تھی، اور زرگام کی آنکھیں اس منہ بولے باپ کے صبر پر انگارہ ہوئیں۔ آپ مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ کو بہت کچھ کھونا پڑا۔ اگر آپ مجھے میری سچائی یہاں لاتے ہی بتا دیتے تو شاید آج مریم امی ہمارے ساتھ ہوتی، میں بھی کوئی اور زرگام ہوتا، آراز بھی نارمل ہوتا۔ ایک بھائی سے کیے اپنے وعدے نبھانے کے لیے آپ نے کتنا کچھ برباد کر دیا بابا سائیں۔ وہ خود بھی شدید غمزدہ تھا۔ عریض اور میران کی کیفیت بھی مختلف نہ تھی۔ میں جانتا ہوں وقت پلٹ نہیں سکتا، ورنہ میں گڑ گڑا کر گزرے وقت کو واپس لے آتا۔ وہ قاتل تھا، اسے سزا ملنی چاہیے تھی، اور اس کی سرنڈر کے لیے یہی شرط تھی۔ ویسے بھی یہ کمینے جو مہمان بن کر مہمان خانے میں بیٹھے ہیں، تب تمہیں کتے کی طرح تلاش کر رہے تھے۔ میں کیا کرتا زرگام؟ مریم کی ذہنی حالت تو شادی کے پہلے دن سے خراب تھی، کیونکہ وہ اپنے باپ کی موت کی تلافی کی صورت بیاہی گئی تھی۔ اسے تو اول دن سے میرے چھن جانے کا خوف لاحق تھا۔ تم وجہ نہ بنتے تو کوئی اور وجہ بن جاتی اس سب بربادی کی۔ خود کو اب قصوروار مت کہو، آراز بھی جلد سنبھل جائے گا، سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن پہلے ان کمینوں سے حساب لینا ہے۔ تم ان کے نہیں، تم ہمارے ہو، سنا تم نے؟ وہ بابا سائیں کے سینے لگا تو جس سے کچھ پل کے لیے سارے ضبط ٹوٹے۔ زرگام کو یعقوب نے کبھی بھی اپنے سگے بیٹوں سے کم نہیں سمجھا تھا۔ ہاں، کچھ سنگین کوتاہیاں اور ضد لگائی تھی، پر اس کی تلافی کرنے کو اب وہ پوری طرح تیار تھے۔ میں صرف اپنی ماں، بہن اور بیوی کا ہوں، یقین کریں میں آپ سب کا بھی نہیں رہا، لیکن آپ نے میرے لیے بہت کچھ کیا ہے۔ اس حویلی اور حویلی والوں کے مجھ پر بہت احسان ہے۔ احسان فراموشی نہیں کروں گا بابا سائیں، میں قسم کھاتا ہوں ان نور خانالوں سے ہر چیز کا حساب لوں گا۔ میرے باپ کو جانور بنانے کا، میری ابتر زندگی کا، اور آپ کو تکلیف پہنچا کر اسمگلنگ جیسے عذاب میں پھنسانے کا، ہر چیز کا بدلہ چکائیں گے۔ یہ اسمگلنگ والی بات آریز کے لیے بھی جھٹکا تھی۔ اسے نور خانالوں سے بابا کی نفرت اب صحیح معنوں میں سمجھ آئی، جبکہ میران نے پورا ساتھ دینے کا عزم دکھایا تھا۔ یعقوب نے اسے دوبارہ گلے لگایا۔ تم مانو نہ مانو، تم میرے چوتھے بیٹے ہو اور رہو گے، تم پر کوئی ذمہ داری نہیں، بس آزاد رہو اور اب تکلیف دو ان کو، تمہاری تکلیف نہیں دیکھنی۔ وہ نرم سا مسکرایا۔ ایسا ہی ہوگا، میں پہلے ذرا اکیلے ملنا چاہوں گا اپنے سگوں سے۔ وہ اس کی اجازت پر مان گئے، لیکن سیکیورٹی میران نے ہر طرف بڑھا دی تھی۔ اجمل، نور خانال، زلیخا اور ماہم تینوں ہی منہاج کے ساتھ ہلکی پھلکی گفتگو میں مصروف تھے۔ جب مہمان آنے والے حصے کا کہ سٹنگ لاؤنج کا دروازہ زرگام نے اپنے ٹھڈے سے کھولا، ان سب کی بیک وقت نظریں زرگام پر اٹھیں تو منہاج سمیت وہ سب تھمی آنکھیں اور تڑپے جذبات لیے اپنی اپنی جگہ سے اٹھے، لیکن زرگام کی آنکھوں میں ان کے لیے صرف نفرت اور حقارت تھی۔ ایان، ماہم بدحواس ہوئے اٹھی اور اسے اپنے خیالات سے ہزار گنا وسیع اور ہینڈسم پائے۔ اٹھ کر دیوانہ وار اس کی طرف لپک کر اس سے پہلے فرتے جذبات سے ہر حد بھول کر لپٹتی، زرگام نے اسے ایسا بے رحم دھکا مارا کہ وہ کئی قدم دور جا لہرائی۔ اگر منہاج اپنی بھتیجی کو نہ تھامتا تو یقیناً گر کر شدید برا پٹکتی۔ ماہم کے ساتھ اس کے ایسا سلوک پر وہ لڑکی تو پتھرائی، البتہ اجمل اور زلیخا کے اندر آگ کے شعلے بھڑک اٹھے۔ تیری یہ جرت! اجمل نے اپنی گن نکال کر سیدھا زرگام کی طرف تانی تو وہ مزید اس تک پہنچے۔ وہ گن کی نلی اپنے سینے پر روک کر فروغ فنا کرتی نظروں سے اپنے باپ کے اس ظالم بھائی کو دیکھنے لگا۔ اجمل کا ہاتھ اس کی جرت پر کانپ گیا،
لیکن مجال ہو جو زرگام کی پلکوں میں جنبش بھی آئی ہو۔ تیری جرت کیسے ہوئی یہاں آنے کی ذلیل آدمی، اوپر سے بیوی بیٹی بھی لے آیا۔ ویسے خبیثوں کے ماتھے پر لکھا نہیں ہوتا کہ وہ خبیث ہیں، پر تیرے ماتھے پر صاف لکھا ہے۔ تجھے کس نے جرت دی مجھ پر حق جمانے کی؟ کون سا وارث، کون سا بیٹا تیرا؟ عقب سے میران، عارض اور یعقوب بھی داخلی سمت آ چکے تھے، لیکن ان کی آنکھوں میں بھی زرگام کے سبب بے خوفی تھی۔ زلیخا نے نفرت سے زرگام کو دیکھتے اپنی گری پڑی بیٹی کو سہارا دے کر اٹھایا، جو ابھی تک صدمے میں، دھکے کے صدمے میں تھی۔ تیری یہ کٹ دیکھ کر اچھا لگا، یہی نور خانال کا خون ہونے کا ثبوت ہے۔ تجھے ہمارے پاس آنا ہوگا، ورنہ اس کی قیمت سے جڑا ہر فرد چکائے گا۔ اجمل کو ابھی بھی غیرت نہیں آئی تو زرگام نے اس کی گن ایک ہی جھٹکے سے اسی کی گردن سے جوڑی، پر اجمل بھی بے خوف نظر آیا۔ میرے باپ کا دشمن میرا ہمدرد کیسے ہو سکتا ہے؟ جنید نور خانال کو اول تو بدبخت باپ ملا، پھر ساری زندگی میرا باپ اپنے باپ کے بعد تجھ سے اور تیرے بھائی سے چھپتا رہا، اور ذہنی بیمار ہو کر ایک سائیکو جانور بنا۔ اور یہی نہیں، اس نے میری ماں مار کر مجھے بھی ایسی اذیتیں دی جو میں بتا بھی نہیں سکتا۔ اب تو اسی جنید کے بیٹے، اسی باپ کی قاتلہ خالدہ کے پوتے پر حق جمانے آ گیا ہے۔ اگر بیٹی اور بیوی کے بغیر غیرت مند مردوں کی طرح آتا تو میں تجھے غیرت مند مرد کی طرح ہی ڈائریکٹ زمین میں گاڑتا۔ اس لیے اگر زندگی پیاری ہے تو اٹھا اپنے گھر کی یہ عزتیں اور دفع ہو جا، سمجھا؟ زرگام نے اس کی مٹی پلید کر کے رکھ دی، اس کی عزت کے چیتھڑے اڑا دیے جو بڑا نور خانالوں کا سردار بنا پھرتا تھا۔ اہانت اور تضحیک نے اجمل اور اس کی بیوی کے اندر لہو سلگا دیا، لیکن ماہم کچھ الٹے دماغ کی تھی اور اس کا زرگام پر کرش بھی تھا، تو وہ اور متاثر نظر آئی۔ اس نے بھی پہلی بار اپنے اپنوں کو لفظوں سے ہی ٹکڑے ٹکڑے کرتا کوئی جی دار دیکھا تھا۔ تجھے لیے بنا تو نہیں جاؤں گا، میری بیٹی کی محبت ہے تو۔ اگر تو نہ مانا زرگام تو جو تباہی رہ گئی وہ بھی ہوگی، تجھ سے تیرا رہا سہا بھی سب کچھ چھن جائے گا۔ میں بھی جنید کے بیٹے کو قبول کر رہا ہوں، تو ظرف سمجھ سے تجھے عزت راس نہیں آ رہی۔ تجھے نور خانال خاندان کا پورا اختیار ملے گا، لیکن انکار کی صورت تیری جان لے لوں گا۔ تجھ سے جڑا ہر فرد تیرے انکار کی سزا جھیلے گا۔ میرے لوگ ایک اشارے کے منتظر ہیں، اپنوں کی تباہی روکنا تیرے ہاتھ میں ہے۔ اجمل کے دھمکانے پر زرگام نے ایک شر انگیز اسمائل کے ساتھ اس دھکا کھانے والی ناگن کو دیکھا، جس کی ماں اس سے بڑی کوبرا بنی زرگام کو آنکھوں ہی آنکھوں نگلنے پر تیار تھی۔ اب مزید میران اور یعقوب بھی چپ نہ رہ سکے۔ کیوں بھائی، حلوہ سمجھ لیا ہے تم نے؟ زرگام اکیلا نہیں ہے، اس کے اصل والی وارث موجود ہیں، اجمل نور خانال۔ تم دھمکانے کی جرت مت کرنا، ہماری ہی حویلی میں کھڑے ہو کر ہمیں ہی للکارنے کی سزا جانتے ہو تم؟ بہت حساب باقی ہے تمہاری طرف، مجبور مت کرو کہ یہی ہم چکتا کرنے پر اتر آئیں۔ میران کے ساتھ کھڑے ہونے پر زرگام نے ایک فخر بھری نظر لالا پر ڈالی، اور ابھی تو عارض اور یعقوب بھی آگے آئے تھے۔ میرے بیٹے کو یہاں سے لے جانے کی ضرورت نہیں ہے تم اجمل نور خانال، کیونکہ میں ساری کشتیاں جلا چکا ہوں۔ اب کھونے کی باری تمہاری ہے۔ میں زرگام کی سب سے پہلی ڈھال ہوں، اور اس سے جڑے ہر پیارے کی بھی، یاد رکھنا۔ اور میں اپنے بیٹوں کی سلامتی کے لیے جان قربان کرنے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ اب بہت ہو چکی تمہاری حکمرانی، اب تم زوال کا وہ مزہ چکھو گے کہ تمہاری آنے والی نسلیں یاد رکھیں گی۔ یعقوب ترزئی بھی آگے آئے تو عارض بھی سر کڑائے آگے آیا تھا، لیکن وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ اجمل نور خانال کتنا کمینہ ہے۔ اس نے پہلے ہی شہباز اور منہاج جیسی جونکیں ترزئی والوں کی بنیادوں میں گھسا رکھی تھی۔ وہ نچ ترین انداز میں کہا لگا اٹھا، ٹنٹنا۔ تو کیسی لگی ایک اور دھماکے دار ایپیسوڈ؟ کل کی ایپیسوڈ بہت اسپیشل ہونے والی ہے، کیونکہ آراس اور لوشے کا پیچ اپ ہوگا، اور یہ والے دھماکے تو جاری رہیں گے۔ تو ملتے ہیں کل کی ایپیسوڈ میں۔ جتنے زیادہ تبصرے اتنی لمبی ہوگی اگلی ایپیسوڈ۔ تو ملتے ہیں پھر کل کے دھماکے دار اور ہاٹ اسپیشل ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ دعا میں یاد رکھیے گا اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ بائے بائے۔